नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामिन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ सामीन, पिछले सबक में जो मौजू चल रहा था, मज़कूरा आयात में जो हमने पढ़ा था कि इंसान की जो है वो इंसान के लिए अल्लाह ताला ने सब कुछ बनाया जो कुछ ज़मीन में है। अब ज़मीन में जो कुछ है वो इंसान के लिए बनाया और इंसान की जो है वो पैदाइश, इंसान को ज़मीन में भेजना, इन सारी चीज़ों का ज़िक्र आज के सबक में आएगा कि तख्लीक़ आदम का ज़िक्र है, फिर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का, जन्नत से ज़मीन पर भेज देने का हुक्म और ज़िक्र है, और साथ ही शैतान को जो है वो मरदूद करके जन्नत से निकाल देने का ज़िक्र है। शुरू करते हैं सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, और जब कहा तेरे रब ने फ़रिश्तों से, इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि, बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में खलीफ़तन खलीफ़ा। और जब तेरे रब ने कहा कि मैं क्या हूँ, फ़रिश्तों से कहा था कि मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। क़ालू, तो उन्होंने कहा, जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को ये बात बताई तो आगे फ़रिश्तों ने ताज्जुब से कहा, अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, अतजअलु फ़ीहा, क्या तो बनाएगा उसमें यानी ज़मीन में, मन युफ़सिदु, उसको जो फ़साद करेंगे, फ़ीहा ज़मीन में, वयस्फ़िकु दिमाअ, और वो आपस में खून रेज़ी करेंगे। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, व नहनु नुसब्बिहु, और हम तस्बीह बयान करते हैं, बिहम्दिका, तेरी तारीफ़ के साथ, व नुक़द्दिसु लका, और हम तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। क़ाला, अल्लाह ने फरमाया, इन्नी अअलमु, बेशक मैं जानने वाला हूँ, मा ला तअलमून, जो कुछ तुम नहीं जानते। यहाँ पे जो है वो क्या हो गया, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, दुनिया में इसकी खिलाफत कायम करने का इरादा किया। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सामने जो है इसका ज़िक्र किया कि यहाँ बज़ाहिर फ़रिश्तों से उनका इम्तिहान लेने के लिए ज़िक्र किया इस चीज़ का, कि जिसमें इशारा था कि वो इस मामले में अपनी राय का इजहार करें। तो फ़रिश्तों ने ये राय पेश की कि इंसानों में तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो क्या करेंगे, फ़साद मचाएंगे, आपस में खून रेज़ी करेंगे, तो उनको ज़मीन की खिलाफत और इंतज़ाम सुपुर्द करना समझ में नहीं आता। तो इसके लिए तो फ़रिश्ते जो है वो एक काम कर रहे हैं कि हम आपकी तस्बीह बयान करते हैं, यानी हम तो इबादत कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो उनको क्या कर दिया गया, इस चीज़ का जो है वो एक ताज्जुब हुआ कि क्या अल्लाह ताला एक ऐसी मखलूक को बनाएंगे हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत में हर वक्त जो हर घड़ी रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ऐसी मखलूक को क्यों बनाना चाहते हैं कि जो ज़मीन में क्या करेगी, फ़साद मचाएगी और आपस में एक दूसरे का खून बहाएंगे। तो चुनांचे फ़रिश्तों ने तो अपने इल्म बसीरत के मुताबिक नियाज़मंदी के साथ ये राय इख्तियार की, ये राय दी कि जिस मखलूक को आप खलीफा ज़मीन बना रहे हैं उसमें तो शर व फ़साद का मादा है, वो दूसरों की इस्लाह, ज़मीन में अमन व अमान का इंतज़ाम कैसे कर सकते हैं। तो इससे माज़अल्लाह फ़रिश्तों ने जो इस तरह की जो बात की थी, तो इससे माज़अल्लाह तो इसमें अल्लाह ताला के फ़ेल पर एतराज़ नहीं था, क्योंकि फ़रिश्ते ऐसे ख़यालात और हालात से क्या हैं, बिल्कुल मासूम हैं। बल्कि मकसद सिर्फ़ ये पूछना था कि एक ऐसी जमात, मासूम जमात के होते हुए आप एक ऐसी मखलूक को पैदा कर रहे हैं कि जो क्या करेगी, खून रेज़ी करेंगे, फ़साद करेंगे, तो इसमें क्या हिकमत है, इसमें जो है वो इंसान को जो तरजीह दी गई है ये किस हिकमत की बिना पर है। तो उसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने इजमाली तौर पर मुख्तसर फरमा दिया कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, यानी मैं वो चीज़ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, मतलब कि खिलाफत इलाहिया की हकीकत से तुम लोग वाकिफ़ नहीं हो, तो इसलिए ये समझ रहे हो कि एक मासूम मखलूक ही इसको अंजाम दे सकती है। इसके बाद फिर फ़रिश्तों का कुछ तफसीली इल्म कराने के लिए एक ख़ास वाक़े का ज़िक्र किया गया। व अल्लमा आदम अल अस्माअ, और सिखाई आदम अलैहिस्सलाम को, कुल्लहा, वो अस्माअ कुल्लहा, सब चीज़ों के नाम, सुम्मा अरज़ाहुम अलल मलाइकति, फिर उनको पेश किया गया या उनको लाया गया अलल मलाइकति, फ़रिश्तों के सामने। फ़काला, फिर अल्लाह ने फरमाया, अम्बिऊनी बि अस्माई, कि मुझे बताओ उन चीज़ों के नाम, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम लोग सच्चे हो। यानी फ़रिश्तों ने जो कहा था कि ए अल्लाह हम तेरी इबादत के लिए क्या हैं,
بہت کافی ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا، انسان کی جو ہے وہ ضرورت زندگی یا روزمرہ زندگی کے لیے جتنی بھی چیزیں تھیں ان ساری چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور اس کے بعد پھر ان کو فرشتوں کے سامنے لایا گیا۔ تو انبئونی، مجھے بتاؤ۔ آدم علیہ السلام کو تو وہ ساری چیزوں کے نام کا علم تھا، فرشتوں کو چونکہ نہیں تھا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، فرشتوں سے کہا کہ اب مجھے یعنی پیچھے آ گیا کہ میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ تخلیق آدم کا جو مقصد ہے، جو اس میں حکمت ہے، وہ میں جانتا ہوں۔ تو ان کو بتا دیں، ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ مجھے ان ساری چیزوں کے نام جو تم لوگوں جو ساری جو ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں، ان کا ذکر کرو، ان کا نام بتاؤ، انبئونی، مجھے بتاؤ۔ تو جب آدم علیہ السلام کو پھر اسی چیز کا خطاب ہوا تو لفظ انبئہم فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام کو حکم دیا۔ پہلے فرشتوں سے کہا کہ تم مجھے بتاؤ، فرشتوں نے تو وہ کچھ نہیں جانتے تھے، انہوں نے تو پھر اس کے متعلق کچھ نہ بتایا۔ تو پھر جب فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کر دیا گیا، پیش کیا گیا، ان کو ان کے سامنے لایا گیا، تو اس کے جو ہے وہ ذکر میں پھر کیا آ جائے گا کہ قالو، وہ یعنی پہلے فرشتوں سے کہا گیا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ انبئونی کا یہاں پہ جو ذکر آ رہا ہے وہ فرشتوں کے ساتھ آ رہا ہے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے بتاؤ۔ قالو، تو وہ فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا، کہ سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہم نہیں جانتے یا ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا مگر ما علمتنا، اتنا ہی جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک کہ تو جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی فرشتوں نے کیا کر دیا کہ اے اللہ، ہمارے پاس ان چیزوں کا علم نہیں ہے، ہم وہ چیز نہیں جانتے، ہمارے پاس صرف اور صرف اتنا ہی علم ہے جتنا کہ آپ نے کیا کر دیا، ہمیں دیا ہے، ہمیں بتایا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ کالا یا آدم، کالا کہا اللہ تعالیٰ نے، اے آدم، انبئہم بتا دو ان کو بھی اسمائہم ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب انہوں نے بتا دیے ان چیزوں کے نام، کالا، تو اللہ نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، انی اعلم، بے شک کہ میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب کو، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہاں پر ذکر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو کہا کہ مجھے ان ساری چیزوں کے کیا کر دو، نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بتا دیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان ساری چیزوں کے نام پوچھے، بتانے پر پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر ذکر آ گیا کہ وہ یعنی کہ وہ کون سی چیزیں تھیں کہ جن کا علم جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا، اور پھر آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ کہا گیا کہ ان کو جو ہے وہ کیا کر دو، چیزوں کے نام بتا دو۔ تو یہاں مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی روزمرہ کی جو ضروریات زندگی ہیں، ان ساری چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے تھے۔ یہ تھی آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر جو ہے وہ علم کی فضیلت، یعنی کہ یہاں اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ عبادت سے زیادہ افضل جو ہے وہ چیز علم ہے، کہ انسان کے پاس علم ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، اسْجُدُوا لِآدَمَ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تھا کافروں میں سے۔ یہاں پہ ذکر آ گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ پہلے تو یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا، مگر آگے یہ بتلا دیا گیا کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ سجدہ آدم کا حکم اس وقت جو ہے وہ تمام مخلوقات کے لیے عام تھا، کہ جس میں فرشتے بھی تھے، جس میں جنات بھی تھے، سب داخل تھے، مگر یہ حکم صرف فرشتوں کے ذکر پر ہی کیا گیا ہے کہ وہ سب سے افضل اور اشرف تھے، آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم ان کو دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ
اور اس سے پہلے جو ہے وہ ایک جو ہے آیات میں قرآن پاک میں جو ہے وہ ایک ملتا ہے سبق کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اس میں جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے جو ہے وہ والدین آتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ یہ مراد ہے کہ یہ سجدہ جو تھا وہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا جو آدم علیہ السلام کو بھی کروایا گیا اور یوسف علیہ السلام کو بھی، یہاں پہ سجدہ تعظیمی مراد تھا۔ سجدہ تعظیمی ان کی شریعت میں، جیسے کہ عام روٹین میں ہم آپس میں ملتے ہیں، مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت کیا کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو یہ سجدہ تعظیمی تب شریعت میں اس طرح تھا، یعنی یہ عبادت میں نہیں آئے گا۔ ہم یہ جو ہے وہ عبادت کے والا سجدہ جو ہے وہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کون سا سجدہ ہے، سجدہ تعظیمی۔ تو سجدہ آدم علیہ السلام میں جو ہے وہ تذکرہ آ گیا کہ سب نے سجدہ کیا، یعنی تمام فرشتے جو تھے انہوں نے سجدہ کیا تھا، لیکن کس نے انکار کر دیا؟ ابلیس نے انکار کر دیا۔ اب یہاں ہم کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ علم و معرفت میں تو بہت بلند مقام رکھتا تھا، تو اس سے یہ حرکت پھر کیسے صادر ہو گئی؟ تو علماء نے فرمایا ہے کہ اس کے تکبر کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی دی ہوئی معرفت اور علم و فہم کی دولت اس سے چھین لی تھی، تو اس لیے یہ اس جہالت کا کام کر بیٹھا، یعنی کہ اس نے جو ہے وہ اس میں ایک انا کا مادہ آ گیا، اس نے ایک تکبر کیا۔ کس وجہ سے تکبر کیا؟ کہ میں تو آدم علیہ السلام سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں، لہٰذا اس نے سجدے سے انکار کر دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ جنت سے نکال دیا، یعنی فرشتوں کی لسٹ سے اس کو نکال دیا گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انتا، رہو تم، وزوجکا، اور تیری بیوی، الجنت، جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا، اور کھاؤ اس میں سے، رغداً، جو چاہو، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو۔ رغداً عربی زبان میں جو ہے وہ ایک ایسی جو ہے وہ نعمت کو کہا جاتا ہے، اس رزق کو کہا جاتا ہے کہ جس کو کھانے کے لیے، جس تک پہنچنے کے لیے کوئی محنت نہ درکار ہو، محنت نہ کرنی پڑے، یعنی جنت میں تو کوئی ایسا کام نہیں تھا، نہ کوئی مزدوری، نہ کچھ ایسا، تو بالکل با فراغت ہو کر بالکل جو ہے وہ کیا کرو، تم جہاں سے چاہو اور جیسے چاہو تم کھا سکتے ہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ قریب جانا اس درخت کے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، بس ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے، گناہ گاروں میں سے۔ تو یہاں پہ ذکر آ گیا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم، ہم نے کہا کہ آدم تم رہو، تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کے سجدے کا بعد کا ہے۔ بعض حضرات نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ تخلیق اور سجدے کا واقعہ جنت سے باہر ہوا ہوگا، اس کے بعد جنت میں داخل کیا گیا۔ بہرحال یہ اتنا جو ہے وہ اس میں یہ نہیں آتا، صرف اور یہی بات ہے کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہ دینے کا جو ہے وہ کیا کر دیا گیا، اجازت دے دی گئی ان کو، اور ساتھ ہی ساتھ کیا فرما دیا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم جہاں سے چاہو جیسے چاہو تم کھا سکتے ہو۔ وَلَا تَقْرَبَا بِهَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اور اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، یہ کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرما دیا گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ، تاکید کے طور پر فرما دیا کہ اس کے پاس بھی نہ جانا۔ اب یہ درخت کون سا تھا، قرآن پاک نے یہ متعین نہیں کیا، تو جب قرآن پاک نے جو ہے وہ اس کو مبہم چھوڑا ہے، یعنی اس کا جو ہے وہ ذکر نہیں کیا یا اس کی وضاحت نہیں فرمائی، تو اس کو جو ہے وہ پھر اس کی جو وضاحت میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ کون سا درخت تھا، کون سا پھل تھا جسے کھانے سے منع کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی اگر تم اس پھل میں سے کچھ کھا لو گے تو کیا ہو جائے گے، تم گناہ گاروں میں سے ہو جاؤ گے، آپ ظالموں میں داخل ہو جائیں گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر بہکا دیا ان دونوں کو، فَأَزَلَّهُمَا، ان دونوں کو بہکا دیا، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کو، الشیطان، شیطان نے، انہا، کس سے بہکا دیا، کس سے بہلا دیا، انہا، اس سے، یعنی کہ جس پھل کو کھانے سے منع کیا گیا تھا اس نے اسی کی طرف ان کو مائل کر دیا۔ آدم اور حوا علیہ السلام وہ پھل کھا بیٹھے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر ان کو نکلوا دیا، نکال دیا ان کو، مِمَّا كَانَ فِيهِ، کہ وہ جس میں تھے، یعنی کہ وہ جس جنت میں جس راحت اور سکون سے رہ رہے تھے ان دونوں کو وہاں سے نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں، مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، تمہارے لیے زمین میں وقت مقررہ تک کیا ہے،
فائدہ ہے اور ٹھکانہ ہے تمہارا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ تمہارے لیے زمین میں مستقرٌ ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور مقررہ وقت تک تمہارے لیے فائدہ ہے۔ تو یہاں پہ جو ذکر ہو گیا کہ پھر شیطان نے، یعنی اس کے دل میں غصہ تھا، اس کے دل میں جو ہے وہ کیا تھا، غصہ تھا، اس میں ایک جیسے ہوتا ہے کہ انسان کی وجہ سے، کسی انسان کی وجہ سے کوئی کام خراب ہو تو وہ اس کے دل میں نفرت رہ جاتی ہے، اسی نفرت کی بنا پر اس میں یہ تھا کہ آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکال دیا گیا ہوں، اور اس کے اندر ایک دشمنی تھی، اس نے اسی کا بدلہ لیا کہ جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا ان دونوں کو جو ہے اس نے کیا کر دیا، بہکاوے میں لا کر تو ان کو اس چیز سے کیا کر دیا گیا، ہٹا دیا، یعنی ان کو جنت سے نکال دیا۔ یہاں بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ جب شیطان کو سجدے سے انکار کی بنا پر پہلے ہی مردود کر کے جنت سے نکال دیا گیا تھا تو پھر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکانے کے لیے وہ جنت میں کیسے پہنچا؟ تو یہاں اس کا جواب ہے کہ شیطان کے بہکانے وہاں تک پہنچانے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی یہ ممکن ہے کہ بغیر ملاقات کے ان کے دل میں اس نے وسوسے ڈال دیے ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان جو ہے وہ تو جنات میں سے تھا، اور جنات ایک ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی جو ہے وہ کوئی طاقت، کوئی قوت ان کو ایسی دی ہوئی ہے کہ وہ کسی دوسری شکل میں بھی جا سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے شیطان کسی جو ہے وہ چیز اور جو ہے وہ کسی چیز کی، کسی اور مخلوق کی جو ہے وہ شکل اختیار کر کے ان کے پاس پہنچ گیا ہو۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ یعنی شیطان نے اس دھوکے اور لغزش کے ذریعے آدم حوا علیہ السلام کو ان نعمتوں سے نکال دیا جن میں وہ آرام سے گزر بسر کر رہے تھے۔ یہ نکالنا اگرچہ بحکم خداوندی تھا، یعنی اللہ کے حکم سے ہی ایسا تھا، مگر اس میں شیطان کو سبب بنا دیا گیا، شیطان اس کا سبب ہو گیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور پھر ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ اس طرح کہ تم بعض کے دشمن ہو، یعنی اس حکم کے مخاطب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام ہیں۔ اگر شیطان کو اس وقت تک آسمانوں سے باہر نہیں نکالا گیا تھا تو اس خطاب میں وہ بھی شامل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو حکم دے دیا کہ تم کیا کرو، زمین سے یہاں سے چلے جاؤ، زمین میں چلے جاؤ۔ شیطان کے ساتھ جو ہے وہ عداوت کا سلسلہ دنیا میں اسی طرح جو ہے وہ چل پڑا، ساتھ ہی چل گیا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ کہ آدم علیہ السلام کو یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا، یہ ایک میعاد مدت تک تھا، مقررہ وقت تک تو ہے تمہارا زمین سے فائدہ اٹھانا ہے، اور زمین پر جا کر جو ہے وہ کیا کرے گا، تمہیں ہمیشگی نہیں ہے، یعنی وہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا میں تھوڑا سا عرصہ تم دنیا میں رہو گے، پھر لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ پھر متوجہ ہوا اس پر، فَتَابَ عَلَيْهِ یا ان کی توبہ قبول کر لی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ پھر آدم علیہ السلام کو جب اپنی جو ہے وہ کیا ہو گیا، غلطی کا اپنی احساس سے جو ہے وہ ہوا، ندامت ہوئی ان کو، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کچھ کلمات ڈال دیے۔ تابہ توبہ کے اصل معنی ہوتے ہیں رجوع کرنے کے، اور توبہ کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے، یعنی کہ انسان جب اپنے گناہ سے کیا ہو جاتا ہے اس پہ اس کو ندامت ہوتی ہے، پھر وہ تابہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اس کو کر دیا گیا کہ وہ تابہ علیہ اس پر توبہ ڈال دی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنے گناہ کرتا ہے، اپنی غلطی پر اسے ندامت ہوتی ہے، احساس ندامت میں جب وہ اللہ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ جو کلمات جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے گئے تھے، یہ جو ہے وہ کون سے کلمات تھے، اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی یہ دعا جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو سکھا دی گئی، اور اس دعا کے ساتھ پھر ان کی توبہ بھی قبول کر لی گئی۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا قلنا ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، منہا جمیعا تم سب یہاں سے، فإما یاتینکم منی ھدی اب یہاں پہ دیکھیں قلنا اہبطوا منہا جمیعا ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جمیعا کا ذکر آ گیا سب کے معنی میں، تو یہاں پہ مراد ہے کہ یا تو آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام تھے، ان کے ساتھ یا تو شیطان تھا، اس کو بھی کہہ دیا گیا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ،
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا میں یہاں پھر یہ آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں ہی چونکہ ان کی ساری اولاد تھی، تمام انسان کی جو ان کی آنے والی جو نسلیں تھیں، تمام انسان تھے، تو اس ذکر میں جو ہے وہ ان سب کا ذکر آ گیا۔ آدم علیہ السلام کو بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی یہاں سے اتر جاؤ اور تمہاری ساری کی ساری اولاد بھی، یعنی ان کو زمین میں بھیج دیا گیا۔ اب یہ ناراضگی والا جو ہے وہ اتارنا نہیں تھا، بلکہ اوپر ذکر آ گیا کہ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب توبہ مانگی، اللہ سے جو ہے وہ مغفرت طلب کی، تو پھر اللہ نے کیا کر دیا، ان کو معاف فرما دیا۔ تو یہاں پہ چونکہ انسان کو یعنی کہ آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا گیا تھا، تو اس لیے ان کو حکم دے دیا گیا کہ اب تم کیا کر لو، اپنے ٹھکانے کی طرف چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پس تمہیں پہنچے گی یا تمہارے پاس آئے گی منی میری طرف سے ہدن ہدایت، فمن تبعَ جس نے اتباع کی، جس نے پیروی کی، ہدایہ میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم پس نہیں ان پر خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی کہ ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ تم لوگ جو ہے وہ چلے جاؤ زمین میں، اپنا جو ہے وہ ٹھکانہ بنا لو، اور تمہارے پاس وقتاً فوقتاً میری طرف سے ہدایت پہنچتی رہے گی، اور جیسے ہی تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، اب یہ ہدایت کون سی، یعنی کہ انبیاء کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کے لیے ہدایت کے جو ہے وہ طریقے جو ہے وہ بنائے کہ ان کی انبیاء جو ہے وہ ان کی پیروی، ان کی ہدایت کی جو ہے وہ دعوت کے لیے بھیجے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ کتابیں آئیں، آسمانی کتابیں، یعنی یہ ساری چیزیں کہ جو صورت ہیں ہدایت کی، بتا دیا گیا کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی، اور جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرتا رہے گا وہی حقیقت میں کیا ہوگا، وہ فائدے میں ہوگا، کہ فلا خوف علیہم ان پر نہ خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ خوف اور غمگین ہونا یہ کیا ہے، یہ ایسی صورتیں ہیں، خوف جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں، اس ڈر کو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کے دل میں کوئی خیال آئے کہ میں فلاں آنے والے وقت میں کسی چیز کا اس میں خوف ہو کہ یہ کام ایسے نہ ہو جائے یا ایسے نہ ہو جائے، وہ ایک جو ہے وہ ڈر سا لگا رہنا دل میں۔ غمگین ہونا یحزنون، غمگین اس غم کو، اس دکھ کو کہتے ہیں یا اس خوف کو کہتے ہیں کہ جو کسی جو ہے وہ برے واقعے کی بنا پر اس پر انسان پر وہ گزر چکا ہو۔ تو یہاں پہ وضاحت کر دی گئی کہ ایسا شخص جو میری پیروی کرے گا، پھر اس پر نہ تو آنے والے وقت میں کوئی خوف ہوگا، نہ ہی موجودہ حالات میں وہ کسی بھی طرح غمگین ہوگا۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار یہی ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی یہاں پہ جو اس چیز کا ذکر آ گیا کہ آپ کسی بھی طرح کوئی بھی انسان جب جو ہے وہ پیروی کرتا رہے گا، ہدایت پہ جو ہے وہ قائم رہے گا، تو اس پر بالکل کسی قسم کا کوئی خوف خطرہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آخری آیت میں کیا فرما دیا، والذین کفروا بتلا دیا گیا کہ جو لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے تو پھر ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو ہدایت سمجھنے، اس کی پیروی کرنے سے انکار کر دیں، یعنی کفار اور مومنین جو ہدایت کو ہدایت ماننے کا اقرار کرتے ہیں، وہ عملاً کیسے بھی یعنی کتنے بھی وہ گناہ گار ہوں، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، یہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، اور اس سبق میں آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ تخلیق کا واقعہ اور ان کے جو ہے وہ جنت میں رہنے کا، پھر جنت سے نکال دینے کا واقعہ، مطلب یہ جنت سے نکال دینے کا کیوں واقعہ آ گیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کسی ناراضگی کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ شروع سبق میں آیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی حکمت کی جو ہے وہ یہ بات تھی کہ انسان کو جب آدم علیہ السلام کو بنایا ہی زمین کے لیے گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو زمین پر اتر جانے کا حکم بھی دے دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔